يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल कलम, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने कलम के साथ लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिनूरिल इस्लाम, सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जिसने इस्लाम के नूर की तरफ हमें हिदायत दी। व अरशदना लितरीक़िल इल्म वल ईमान, और इल्म और ईमान के रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन मुबारकन तय्यबन फीह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा तारीफ, पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ, जैसे कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा, जैसे हमारा रब पसंद करता है कि यर्दा, कि इससे राजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ आज हम इंशाल्लाह आज का सेशन शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी हैं मेरे मुअज़्ज़िज़ students, alhamdulillah, welcome to all sisters. Alhamdulillah, may there be much barakah in your Ramadan. This coming Ramadan, मैं आपके रमजान में बेहद बेहिसाब बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाए और हमको रमजान मुबारक में दाखिल भी कराए। दौरे कुरान शुरू करने से पहले ये हम रमजान का जो महीना आ रहा है, तो इस रमजान के प्रिपरेशन के लिए हमको थोड़ा सा क्या करना है उसके बारे में, ये रमजान क्या है ये उसके बारे में आप तो सब जानते हैं, हर साल आप अटेंड तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में चंद बातें हम जानेंगे। लेट अस लर्न सम थिंग्स टुडे अबाउट द रमजान। ओके, तो अहलन व सहलन मरहबन बिकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh my dear lovely sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अच्छा चलिए, अब हम यहाँ रमजान की तैयारी के लिए आए बैठे हैं। तो हमने पिछले अपनी जिंदगी में पिछला रमजान भी गुजारा हमने, तो हमारा लास्ट ईयर का रमजान कैसे गुजरा, क्या अच्छा था या हमने कहीं पे गलती कर बैठी थी इल्म के ना होने की वजह से, वगैरह वगैरह। क्या हमसे मिस्टेक्स हो गए इन सेटिंग गोल्स रमजान के पिछले रमजान में, क्या अच्छा था, कहाँ पे गलती हुई, लेट अस सी। तो पिछले रमजान में क्या हमने बहुत ज्यादा गोल्स को सेट कर लिया था, टू बिग गोल्स को सेट कर लिया था, और वी हैव सेट गोल्स टू मेनी, या हमने अपने गोल से अपने प्लान को, प्लानिंग ऑफ द रमजान को सर लिखा ही नहीं। जब लिखते नहीं तो अपने दिमागों से कई सारी बातें चली जाती हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। एंड जो हमारा सेटिंग गोल्स जो होता है रमजान में, हर रमजान में हम ये करते हैं कि इस रमजान मेरी इबादत ऐसे हो, मेरा कुरान का रिसिटेशन ऐसे हो, मेरे कुरान की समझ ऐसे हो, कि मैं मेरी बेहतरीन इबादत इस तरीके से हो, ये मेरे चैरिटीज ऐसे ऐसे हो। तो क्या मैंने सही, और मेरी दुआएं भी इतनी इतनी ऊंची दुआएं मेरी हो कि इन दिस रमजान ही, नॉट ऑल, ये इन दिस रमजान ओनली, ऑलवेज ऑल द टाइम वी हैव टू रेज अवर दुआस। तो क्या मैंने दुआओं की लिस्ट नहीं लिखी थी, नहीं बनाई थी, नॉट स्पेसिफिक नहीं थी मेरी दुआएं,
اس لیے میں رمضان میں میری دعاؤں میں کہیں کمی رہ گئی تھی، سیٹنگ گولز میں کہیں کمی رہ گئی تھی، یہ کیا کچھ ہوا؟ تو یہ جو کہاں پہ غلطی ہم سے ہو گئی یا رہ گئی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آج۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں یا مجھے زندگی دے اور تم اور میں اگلا رمضان دیکھو، تو نیت کر لو کہ مجھے اس رمضان کو خوبصورت انداز میں گزارنا ہے، اور جو غلطیاں اور کمی کوتاہی پچھلے رمضان میں ہوئی اس کو دہرانا نہیں۔ تو ہم کو یہ نیت کر لینی چاہیے۔ پچھلے رمضان میں جو، حالانکہ پچھلا رمضان میں میں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں گزارا، اٹینڈ کرتے ہوئے دورہ قرآن وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود بھی کچھ سیٹنگ گولز میں کہیں کمی رہ گئی ہے، یا کمی کوتاہی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو جو کسر چھٹ گئی تھی اس کو، وہی غلطیوں کو اس رمضان میں ہم کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ الحمدللہ رمضان۔ تو let us take this Ramadan, coming Ramadan, as the month of change. یہ میرا اس رمضان کا یہ میں نے یہ رکھا ہے، گول رکھا ہے کہ رمضان دا منتھ آف چینج، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ مہینہ ہی انسان کو اپنے آپ سے بدلنے کے لیے ابھارتا ہے، اکساتا ہے، انکریج کرتا ہے۔ تو let us, oh my dear sisters, all of us, let us change ourselves in this Ramadan. Okay? Okay. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک ہم کو دیکھتا ہے، یہ دیتا ہے an opportunity، یہ موقع ہوتا ہے to change، کہ تم اپنے آپ کو بدلو۔ کہ رمضان یہ موقع ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کے لیے۔ اوکے؟ جیسے چینجز تو ہماری زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر شفا تندرستیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، حالات ایک سے ایک دم بدلتے ہیں، اور حالات کا بدلنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہمارے حالات جو بدلتے ہیں۔ جو بھی حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر ڈالے، خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو یا پریشانی یا فتنے کی، جو کوئی بھی حالت ہو، اس حالت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یکساں نہیں رہتے کسی انسان کے اوپر۔ تو کون سی حالت میں مجھ کو کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، ہمارے گولز کیسے ہم کو سیٹ کرنے ہیں۔ دیکھیے، یہ چینجز، یہ تبدیلیاں، چینجز ہم نے اپنے آپ کو تبدیل جو کرنا ہے، یہ صرف انسانی طور پر، انسانی لیول پہ ہی نہیں، چینجز ایٹ یونیورسل لیول آلسو ہوتے رہتے۔ تو ہم کو اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرنی ہے اس رمضان المبارک میں، کہ اپنے تبدیلیوں کی اتنا اونچا اٹھانا ہے کہ وہ یونیورسل لیول پر اپنے تبدیلیوں کو، اپنے چینجز کو لے چلنا ہے۔ کیسے؟ تھرو قرآن، تھرو عبادات، تھرو دعائیں۔ یونیورس کا کوئی ستارہ ہو یا کوئی پلانٹ ہو، وہ ایک جیسا وہ بھی نہیں رہتا، اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اوکے؟ تو اب ہم کو کیسے اپنے آپ سے بدلنا ہے؟ کہ اس مبارک مہینے میں جو آنے والا ہے ہماری زندگیوں میں، الحمدللہ، تو all of us we know کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم سبوں کو پتا ہے، مجھے یہ حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں امید کرتی ہوں کہ اب سبوں کو پتا ہے۔ جنت اپنے دروازے کھول کر بندوں سے کہتا ہے کہ او مائی، یہ ہے کہ او میرے پیارے لوگوں، اے میرے بندو، جنت کہتی ہے کہ آ جاؤ میرے اندر، میں کھلا ہوں تمہارے لیے، all of you coming، کہ we are open to you all۔ تو اس رمضان المبارک میں جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس میں سے ہم کو ساری کوششوں کے ساتھ ان تمام تبدیلیوں کو اپناتے ہوئے اس جنت کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ اور
اور ہم کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف ایک ہی دروازے سے، جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے کون سے دروازے سے جانا ہے ہم کو، یا میں نے جنت کا ایک ہی دروازہ اپنایا ہے، مجھے ایک ہی دروازے سے انٹر ہونا پتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میں ایک دروازہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم کہیں ایک ہی بات کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ سو ڈونٹ ایم فار ون ڈور. اوکے، ہم کو دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے جانا ہے، اپنے ایمز کو بڑھاتے رہنا ہے، اپنے گولز کو بڑھاتے رہنا ہے، اپنے آپ کو تبدیلی، اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا ڈور، بڑے سے بڑے دروازے کو اچیو کرنا ہے، اس میں سے داخل ہونے کا ہم کو یہ گول سیٹ کرنا ہے. اوکے، تو الحمدللہ ایک مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک مومن آدمی کو ایمان کے کسی ایک مرحلے پر ہرگز رکنا نہیں چاہیے. چلو یہ ایک چھوٹا سا ڈور مجھ کو مل گیا، جنت کا دروازہ مجھ کو مل گیا، مجھے اس میں داخل ہو جانا ہے، اس کو ہی ایم بنا کر نہیں رہنا ہے. اس سے تھوڑا بڑے جو اونچا دروازہ ہوتا ہے اس میں سے داخل ہونا، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے. کیسے محنت مشقت کرنی ہے؟ ایک چھوٹے دروازے سے بڑے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کیسے محنت مشقت کرنی ہے؟ علم اور عمل کے ذریعے سے بلا تردد، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اونچے دروازے یعنی کہ بلند درجات کی طرف ہم کو قدم بڑھانا ہے. اب سبھی آپ ایم کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ we are not aiming for only one door، بٹ کیا ہے؟ ہم کو علم اور عمل کے ذریعے سے اپنے درجات بلند کرنے ہی، بلند درجوں کی طرف، بلند درجے مطلب بلند دروازوں کی طرف اپنے قدم ہم کو بڑھانا ہے. ایم کرتے ہیں، میں موقع دے رہی ہوں، ایم کریں آپ، نیت کریں آپ. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آپ سبوں کو یہ بات پتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھلتے ہی اور کیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں؟ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. دے آر شیکلڈ، شیاطین دے آر شیکلڈ ان چینز. اوکے، یہ حدیث بھی ہم کو پتا ہے، اتنا ہم نے سنا ہوا ہے. تو بندے اور جہنم کے درمیان، بندے اور جہنم کے درمیان، ان بٹوین دا slaves اینڈ دا جہنم there is a خندق. ایک خندق یعنی کہ ایک ٹرینچ بننا شروع ہو جاتی ہے. کب؟ اس رمضان کے مہینے. تو یہاں پہ ایک بڑی ہی پیاری سی حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کے راہ میں ایک دن روزہ رکھا، ایک دن روزہ رکھا، کون سی راہ میں رکھا؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اور آگ کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے، ایک ٹرینچ بنا دیتا ہے، اوکے، جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فیصلہ ہے. کتنا ہوتا ہے وہ خندق اور آگ کے درمیان؟ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ڈسٹینس ہوتا ہے. another beautiful حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزمیت و تاکید کے بغیر واجب کیے رمضان. تو یہ تاکید کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اٹ از اے واجب، یہ ہمارے پر obligatory ہے یہ. کیونکہ تو تاکید کے بغیر واجب کے رمضان کی ترغیب دیتے تھے. اب رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی رمضان کے جیسے روزے رکھنے کی کو انکریج جو کیا کرتے تھے، فرماتے تھے
کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اوکے. ابن مبارک نے اسے مرسلن، یہ مرسل حدیث ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اور رمضان کے مہینے میں all of us we know کہ بے شمار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے اسٹڈی سرکلز جہاں پہ دا ریمبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا، جہاں پہ مل بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بے شمار فرشتوں کا نزول ہوتا. جہاں کہیں بھی ایسے محفلیں منعقد کی تھی، مجالس منعقد کی جاتی ہیں، آرگنائز کیے جاتے ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ فرشتے اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کے پر فرشتے بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی ہے، تو فرشتوں کے پر فرشتے، فرشتوں کے اوپر فرشتے بیٹھتے بیٹھتے چڑھتے چڑھتے اتنا اونچا ان کی وہ لائن سے بن جاتی ہے کہ دے آر جسٹ ٹچنگ دا اسکائز، جیسے کہ وہ آسمان کو چھو لیتے ہیں. اتنی زیادہ شدت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس رمضان میں میں نے بتایا کہ اس رمضان کا گول میں نے ایسے رکھا ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے ٹو چینج آور سیلفز. تو چینج ان آور سیلفز لانے کے کون سی بیسس پر؟ یونیورسل بیسس پر مجھے اپنے آپ کو جو بدلنا ہے، مجھے خود بھی اور آپ لوگوں سے کہہ کر بھی یہ سنانا ہے، بتانا ہے اور بدلوانا ہے. تو ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے ہم، ہسٹری میں بھی کیا چینج آتا ہے، ہسٹری میں بھی کیسے چینجز آئے ہیں. جب ہسٹری میں ایسے خوبصورت چینجز آئے ہیں، پچھلے دنوں کے حالات میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، تو ہمارے لیے یہ تبدیلیاں کیا ہونی چاہیے، تو ہماری زندگیوں میں ان تبدیلیوں کو ہم کو کیسے اپنانا چاہیے. تو واٹ چینج فار اس. اوکے. تو نمبر 1 دیکھیں گے ہم، رمضان صرف آیا ہے صرف عبادات کے لیے ہی نہیں، صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں. جنگوں کے اس مہینے میں جنگ بھی ہوا کرتے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اوکے. تو بیٹل آف بدر، یعنی کہ بدر کی جنگ بدر یا غزوہ بدر کب عمل میں آئی؟ رمضان 17 کو یہ عمل میں آئی. 2 ہجری رمضان 17 کے دن یہ جنگ عمل میں آئی. رمضان ہے، یہ صرف روزے رکھتے رہ گئے، قرآن پڑھ لے کر بیٹھے رہ گئے. قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور ساتھ میں اصحاب کرام اس زمانے کے مسلمان جنگ کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے. تو 17 رمضان کو دیکھیے کس طریقے سے وہ تبدیلی آئی ہسٹری میں بھی، کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسے تبدیل کیا، بدلایا، یعنی کہ اپنی محبتوں کی اتنا اونچا اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ اپنی جان تک قربان کر دینے کا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کی. کئی صحابیوں کی جو جانیں بھی گئیں. الحمدللہ اتنی بڑی چینجز ان کی زندگیوں میں آئی. الحمدللہ. اور ہم رمضان ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو گھروں کے باہر نہیں نکلتے، آرام سے گھروں میں رکھتے ہیں. اب ہمارے ہاں ایسی جنگیں تو نہیں ہیں، مگر ہم کیا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم ایسی کوششیں کرتی ہیں. جیسے کہ اصحاب کرام نے جنگ بدر، یعنی کہ اسلام کی ویل فیمس ہسٹوریکل جنگ کو کامیاب بنایا اپنی نیتوں سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے اللہ کی محبت کے لیے. تو یہ کیسے تبدیلی آئی؟ ایک تو انہوں نے ایمان کو اپنے آپ، یعنی کہ ایمان میں اپنے آپ کو مکمل کر لیا، اللہ کی راہ میں جنگ کی، اور اس کو کامیابی کے ساتھ اس جنگ کو کیا کیا، کامیابی کے ساتھ پورا کیا. اور یہ ایک مائل سٹون کا درجہ رکھتے ہیں بیٹل آف بدر ان اسلامک ہسٹری. یہ کون سے دن لڑی گئی؟ 17 رمضان کو لڑی گئی. اوکے. بتانے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں گے اور بھی اب اور کیا کچھ ہوتا ہے رمضان میں.
कौन से जंगे हुए रमजान के महीने में। फिर अगेन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्कतुल मुकर्रमा की फतह, फतह मक्का। मक्कतुल मुकर्रमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा को आ जाने के बाद, ओके, मक्का को छोड़ दिया था आपने, मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके आ गए थे। तो 2 हिजरी में 2 हिजरी में ये लड़ी गई, जंगे बदर लड़ी गई, उसके बाद ग़ज़वे उहद आई वग़ैरह-वग़ैरह। तो 20 यानी कि 8 हिजरा 20 तारीख, रमज़ान के 20 तारीख को फ़तह मक्का की जंग हुई। ओके, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस रमज़ान 20th 8th हिजरा। तो आप सबों को पता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो जाने के बाद जैसे कि सारा अरब मुसलमान हो गए, क्योंकि सारे अरब में खाने काबा की वो इज्जत, वो अहमियत, वो मोहब्बत उनके दिलों में। जब वो फतह हो गया, मुसलमानों के अंदर आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने अपने अपने आप को बदल लिया इन द मंथ ऑफ रमजान। अपने आप को कैसे बदला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले किया, सरेंडर किया टू इस्लाम, टू बिकम ए मुमिन, टू बिकम ए मुस्लिम। किस तरीके से बदला उन्होंने? अभी कई सारे हजारों मुस्लिम लोग मुसलमान नहीं हुए थे, तो सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए ऑन द डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और क्या सिर्फ इतना ही नहीं, और पीपल ऑफ ताइफ देखिए, ताइफ की तरफ हमने पढ़ा है सीरह में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए थे, ताकि मक्कातुल मुकर्रमा के लोग अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, इस्लाम में अपने आप को नहीं ले आ रहे हैं, तो चलो ताइफ की तरफ जाकर, वहां जाकर दावा व तबलीग का काम करें। तो वहां जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो वहां के लोगों ने उनके साथ बहुत बहुत ही बुरा मामला किया। आपको इतना ऐसे ऐसे मारा पत्थरों से वगैरह-वगैरह कि आपके पैर लहूलुहान हो गए। आपके जिस्म पे कई सारे ज़ख्म आए, जिससे खून रस्ता हुआ, आपके क्या कहते हैं, जूते मुबारक में जंग सा गया। इतना सताया गया, इतना मारा गया। इसके बावजूद जब फ़तेह मक्का हो गया, उसके अगले साल जब मदीनतुल मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए थे, तो इस साल बाद पीपल ऑफ ताइफ उन्होंने अपने आप को बदला, और जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ मांगी थी, दुआ अल मुस्तदअफीन, कमजोरों की दुआ, जो एक बेबस मुस्लिम की दुआ के नाम से उस दुआ को जाना जाता है, पढ़ा जाता है। वो दुआ जो वेल फेमस दुआ जो मांगी थी, उस दुआ के नतीजे में इन द मंथ ऑफ रमजान द पीपल ऑफ ताइफ दे केम टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो तब्दीलियां कैसे आ रही हैं देखिए, चेंजेस कैसे कैसे आ रही हैं देखिए। एंड ऑल्सो दिस मंथ, द मंथ ऑफ रमजान इज द मंथ ऑफ कुरान। क्यों इसको कहते हैं द मंथ ऑफ कुरान? कुरान वाज रिवील्ड इन दिस मंथ ओनली। ओके, रमजान के इस मुबारक महीने में ही लैलतुल क़द्र की रात में ये कुरान नाजिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको ये पता है कि कुरानुल करीम लौह महफूज से बैतुल उज़्ज़ा पहले आसमान पर ये क्या हुआ, ये अनजिल हुआ, ये अनजल हुआ, और दुनिया में आने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जो ये कुरान नाजिल हुआ, वो नज़्ज़ला किया गया। कुरान के ये अल्फाज अगर आप समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नज़्ज़ला किया जाना क्या होता है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली इसको सेंड डाउन किया गया, इनको रिवील किया गया। सो कुरान वाज रिवील्ड इन द मंथ ऑफ रमजान। जब कुरान आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर पहली मर्तबा नाजिल हुआ, तो आपके अंदर क्या तब्दीलियां आई? आप कहाँ पे तशरीफ फरमा थे? कैसे आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आई? कुरान की वजह से, इस मंथ ऑफ रमजान की वजह से।
منتف رمضان میں آپ عبادات کے لیے اپنے آپ کو اس غار ہرا میں ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ بند کر لیا تھا، یعنی کہ وہاں پر آپ جا کر ٹہرے رہے تھے عبادات کرنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ لگن، ان کی یہ تڑپ، یہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی یہ چاہت دیکھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے 4-5 سال کے عبادات کو ایسے قبول کیا کہ قرآن کی شکل میں وہ آسمانی کتاب نازل فرمائے. اوکے، تو نا جب اتنا سب سنا ہم نے، اب ہم کو بھی اپنے اندر یہ چینجز پیدا کرنے ہی in this month of Ramadan. تو now change starts here. کیا میں آپ سے امید کر سکتی ہوں کہ اس چینج کے اندر آپ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. کوشش کریں گے. Yes, ma'am. جی میم. Yes, ma'am. Yes. Yes. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ارے مجھ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ارے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ارے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرے گھر کے جھمیلے اتنے زیادہ ہیں کہ میں مایوس ہوں کہ میں کیا رمضان میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بدلا سکتی ہوں، اپنے اندر اس طریقے کے چینجز لا سکتی ہوں کہ میں جنت کے اس اونچے سے اونچے درجات حاصل کر کے وہاں میں اپنا مقام بنا سکوں، اپنے لیے وہ خوبصورت سا موتیوں کا محل بنا سکوں. مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے صحیح طریقے سے تجوید نہیں آتی، مجھے صحیح طریقے سے وہ نہیں آتا، بھئی میرے گھر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں ہوتا ہے، یہ میرے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، یہ میری یادداشت کی کمی وغیرہ وغیرہ جو ہم بہانے بنا لیتے ہیں. تو کیا آپ ان بہانوں کی وجہ سے مایوس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلا نہیں سکتے؟ تو مسلم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا، ہرگز بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی لے آنا، مایوسی چھا جانا انسان کے اوپر، مایوس ہو جانا، اٹ از کفر ان اسلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اگر ہم کو یہ شک ہے میں تو بڑی گنہگار ہوں، میں کبھی اتنے دنوں سے نہ پڑھی نہ سیکھی نہ اسے اچھے کام کیے، نہ میں علم کے میدان میں آئی وغیرہ وغیرہ، میرے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، میں بہت مایوس ہوں کہ میں اس رمضان کو اس طریقے سے پا نہیں سکتی، اپنے آپ کو بدلا نہیں سکتی جیسے کہ بدلنے کا حق ہے، جیسے کہ چینج کرنے کا حق ہے، ایسے مایوس ہو گئی. تو for those sisters this is the خوبصورت حدیث کہ اگر ہمارے گناہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. توبہ کرو. This month is a month of repentance. Ramadan is a month of repentance. Ramadan is a month of Quran. تو قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کرتے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو توبہ و استغفار میں لگاؤ. الحمدللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. آج بیماری ہے تو کل شفا اور تندرستی دے گا، حالات بدلیں گے اور حالات کا بدلنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی وقت بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو نا changing ourselves، تو ہم جب اپنے آپ کو اس میں ڈالیے، یہ چینجنگ کے فیلڈ میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے یا کھڑا کر لیا ہے، تو چینجنگ ourselves means خود کو بدلنے کی نیت کرنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ کیا کرنا ہے آپ کو؟ خود کو بدلنے کی نیت کرنی ہے. سو نیت میٹرز. چینجنگ ourselves means آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں، کیا طریقے ہیں؟ مجھ کو تو نہیں پتا. تو ایسے میری پیاری بہنوں کو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ خود کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی چاہیے.
ओके। नियत करने के बाद अपने अंदर तब्दीली ले आनी है, चेंज इन अस इन दिस मंथ ऑफ रमजान। तो रमजान का महीना आया है, ये सारा एक महीना आप लोगों के लिए है। तो बिफोर रमजान आपके दिल ऐसे थे, काले हो गए थे, कहीं एक नेकियों की चंद छलकियां थी। बिफोर रमजान यू आर लाइक दिस, योर हार्ट इज लाइक दिस। तो इस रमजान में अपने आप को प्रैक्टिस में डालते हुए, अपने आप को बदलाते हुए, रमजान तक एक महीने में अपने दिल को ऐसे पाक साफ कर लेना चाहिए। जो भी गीबतें आती हैं, आपकी चुगलखोरियां आती हैं, झूठ कहने का जो बात आती है, अपने आप से झूठ को पाक साफ रखना चाहिए, चुगलखोरी से पाक साफ रखना चाहिए, हसद से पाक रखना चाहिए, जेलेसी से पाक रखना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक महीना दिया है। कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें तुमको अपनाना है थ्रू कुरान। तो अपने दिल को कैसा बना लेना चाहिए? काला दिल ही बना लेना चाहिए, ये गोल्डन हार्ट बना लेना चाहिए। अब तो ये महीना आया है हमारे ऊपर, जो कोई बंदा, ओके, द ग्रेट रिसर्चर्स कहते हैं, थिंकर्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, बंदा अगर एक अच्छी आदत की, कोई भी आदत की 25 से 27 दिन तक प्रैक्टिस करता है, तो उसके हैबिट से बन जाती है। तो प्रैक्टिस करें इस एक महीने में, प्रैक्टिस करते करते 30 दिन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो अब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, एंड द चेंज इज फॉर एवर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाउ चेंज इन अज़ में कौन सी बात आनी चाहिए? अपने आप में तब्दीली आना। तो सबसे पहली तब्दीली मैंने एक वो पॉइंट आपको दिया कि नियत करें। नियत करने के बाद अपने स्टेटस में चेंज लाना चाहिए, अपने एटीट्यूड्स में चेंजेस लाना चाहिए, अपने सोचने समझने के अंदाज में सोच में तब्दीली ले आना चाहिए, अपने स्टेटस में तब्दीली ले आना चाहिए। कैसे ले आए? यूज एवरी मोमेंट ऑफ दिस रमजान, द मंथ ऑफ वन मंथ जो रमजान का है, इसमें का एक एक लम्हा इस्तेमाल करें अपने आप को बदलने के लिए। कोई मौका जाने ना दें, आप अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, अपनी सोचों को बदलाएं। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उस बुरी सोच को हटाएं अपने दिलो दिमाग से, अच्छी सोच बनाइए। लोगों की खिदमत करें, लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को कपड़े वगैरह दें, आप लोगों की जरूरियात को पूरा करें। और उसके बाद जो वक्त बच जाता है तो एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में लगाए। जो बंदा अल्लाह की याद में अपने आप को, इन्हें कि अल्लाह की याद अपने दिल में दिमाग में बसा लेता है, तो उसका स्टेटस भी, उसका सोचने समझने का अंदाज भी बदलता है, अच्छाई की तरफ आता है। सो इन दिस मंथ ऑफ रमजान यूज ऑफ एवरी मोमेंट होना चाहिए। रमजान के हर लम्हे का इस्तेमाल करें। सिर्फ ये क्लास का है, ये 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास अटेंड कर लेकर ओ मैंने पूरा पढ़ लिया, मैंने पूरा जान लिया, ओ भाई भाई मैं बहुत भर गई, मैं अब मुझे जरूरत नहीं रही। नहीं, हर लम्हा, each and every moment of the month of Ramadan you have to utilize कि अपने आप को बदलने के लिए। चलिए, एक्सपिएशन ऑफ सिंस होते हैं, गुनाहों का ये होता है, गुनाहों का एक्सपिएशन होता है, छोड़ना होता है इस मंथ ऑफ रमजान में। कैसे? ईमान और सवाब की उम्मीद से अगर कोई रोजा रखा, उम्मीद से मतलब ये नियत करते हुए मैं ईमान को बढ़ाऊंगी, मेरे सवाब व अजर सवाब को मैं ज्यादा करूंगी, इस उम्मीद से रोजे रखने का अजर आप जानते ही। तो जो कोई ऐसे ये करेगा, उम्मीद रखेगा या नियत करेगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमजान के रोजे ईमान व सवाब की नियत के साथ रखे, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसलिए हमको मायूस नहीं होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेल फेमस हदीस, उसको याद करें सभी। मन सोमा रमदान ईमान व इहतिसाबन, ईमान व इहतिसाब के साथ जो कोई स्वामा करेगा, स्वामा मतलब रोजा रखेगा रमदान का, गुफिर लह, वो तो उसको वो बख्श दिया जाएगा, मा तक़द्दम मिन ज़ंबी,
पिछले कई जितने भी गुनाह किए सारे पिछले गुनाह उसके बख्श दिए जाएंगे। ओके, तो कंप्लीटली फॉरगिवन हो जाओगे आप सब, नीयत के साथ, ईमान और सवाब की को हासिल करने की नीयत से, आप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला टू चेंज माई सेल्फ, इस नीयत से जो कोई रोजा रखेगा तो वह पूरे का पूरा कंप्लीटली फॉरगिवन हो जाता है, गुफिर लह, उसके तो कंप्लीटली फॉरगिवनेस मिल जाएगी। तो रमजान में हर अमल, तो अब आपको पता है एवरी ईच एंड एवरी सेकेंड या मिनट, लम्हा आपको रमजान में क्या करना चाहिए, रमजान में अपने आप को बदलने के लिए लगाना चाहिए। तो रमजान में हर अमल, आपका हर एक्शन ईमान और एहतिसाब के साथ होता है, ईमानन व एहतिसाबन, इसके साथ होना चाहिए। दुआ करते हैं आप तो भी ईमानन व एहतिसाबन, सलाह पढ़ते ही आप रमजान में तो भी ईमानन व एहतिसाबन, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान के दौरे कुरान की क्लास में बैठते हैं, कुरान पढ़ते ही समझते ही, समझने की पूरी 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 कोशिशें करते हैं, तो ईमान और सवाब के साथ सुबहान अल्लाह कहते हैं आप, चैरिटी देते हैं आप, सुबहान अल्लाह, इन्हीं के द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़कार भी करते हैं, तो सोच कर समझ कर ईमान और सवाब की नीयत से करते हैं, ईमान और एहतिसाब, हिसाब के साथ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मुझे इतना इतना ही अजर सवाब मिलेगा, हिसाब मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह भी आप कहते हैं, सुबहान अल्लाह भी आप कहते हैं। रमजान के महीने कोई लम्हा नहीं गंवाना चाहिए। नहीं, आपको कुरान पढ़ते पढ़ते बस हो गया है, बहुत थक गए हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़े, लेटे लेटे बैठे बैठे, देखते देखते करते करते अस्तगफिरुल्लाह करे, दिल ही दिल में दुआएं मांगते रहे, मगर हर ये अमल करे ईमान और एहतिसाब के साथ। I got the point? Are you all following me? Yes, ma'am. तो Yes, शहर ma'am. रमजान ऐसा है, ये मुबारक Ma'am. महीना है, इट्स अ ब्लेस्ड मंथ, बेपनाह खैर लाने वाला महीना है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और ये महीना नेकियों की तरफ दावत देने वाला महीना है, नेकी के मौके जो आते हैं, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डूइंग गुड, ये जमा हो जाते हैं, ये जमा हो जाने का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज देता चला जाता है कि तुम्हारी नेकियां जमा होने लगती हैं, और गुनाहों का कफ्फारे का भी महीना है ये। दिस मंथ ऑफ रमजान इज अ मंथ ऑफ रिपेंटेंस भी है, आसमान के दरवाजे खुलने का महीना है, जन्नत के दरवाजे खुलने का महीना है, शयातीन के जकड़े जाने का महीना है, और जहन्नुम से आजादी का भी ये महीना है। दिस इज द मंथ ऑफ रमजान, इतना आपको जानना चाहिए, इसके ऊपर पक्के यकीन के साथ आपको करना चाहिए। तो यह मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं टू चेंज आवरसेल्फ। द कीज टू सक्सेस, नंबर 1 की चाबी, जो कामयाबी की चाबियां जो है, नंबर 1 इज पावर अप योर फास्ट। तो कैसे फास्ट को पावर अप करना है, कैसे ताकत या कुव्वत देना है अपने इसको रोजे को। तो जैसे कि रोजा रखने का हक है, सच्ची और प्यारी सी नियतों के साथ, एहतिसाब के साथ, ईमान के साथ आपको पावर अप करना है अपने फास्ट को। फास्ट मतलब अपने रोजों को। दिस इज द नंबर 1 की। ओके, इंटेंशंस नहीं होंगे तो तुम्हारे रोजे वेस्ट ऑफ चले जाएंगे, तुम उसको पावर अप नहीं कर सकते हैं, उसको ताकत नहीं देते हैं आप। नो नियतें, नियतें बैन बैन वाली होंगी, नीचे ऊपर वाली नियतें होगी, तो तुम्हारे रोजे ताकत वाले नहीं। सो इंटेंशंस फॉर गुड डीड्स, एनी टाइप ऑफ गुड डीड्स, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में डाला था, तो नेकियों का इरादा करना इतना जरूरी, इतना जरूरी है। तो अमाल में इखलास, इखलास मतलब सिंसियरिटी लाने के लिए, अपने अमाल में, अपने एक्शंस में सिंसियरिटी लाने की इंपॉर्टेंस को जाने आप।
تو پچھلے کے جتنے بھی سلف صالحین لوگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں، ان سے یہ منقول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروفیت نہ ہو۔ وہ لوگ ان کے کہا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروف نہ، مجھے کوئی کام نہ ہو، تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دینا شروع کر دوں۔ نیت کی تعلیم اتنی بڑی تعلیم ہوتی ہے، کیوں بھائی اتنی اتنی ضروری ہے یہ نیت کی تعلیم؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اعمال ویسٹ آف کر دیتے، بڑے بڑے ایکشنز، اعمال ویسٹ آف کر دیتے وداؤٹ اینی نیت، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے نیت کا۔ ایسے لوگ اپنے روزوں کو طاقتور نہیں بناتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو کر ایک دم سے پک اپ کر کے اٹھا لے، چوز کر کے اٹھا لے، کیونکہ ہماری نیت ہے، ہم کو نیت کا علم نہیں ہے، نیت کرتے نہیں، نیت کب کرنی ہے؟ فقہ صوم، فقہ رمضان کو پڑھیں، اب جانیں تو یہ آپ کو باتیں پتا چلیں گی۔ تو اتنی امپورٹنٹ ہے نیت ہر ایک عمل کے پیچھے، اللہ کے راستے میں اخلاص کے بغیر۔ اب یہ روزہ رکھتے ہیں تم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دبلا کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھنے کے لیے نہیں، تو اخلاص کے بغیر کوئی عمل، اخلاص مطلب سنسیئرٹی کے بغیر، پیور انٹینشنز کے بغیر، نو عمل، نو ایکشن will be accepted before Allah subhanahu wa ta'ala. So ikhlas, sincerity is number 1 point. الحمدللہ۔ اس کے بعد تقوی، روزہ کیا کرتا ہے؟ تقوی عطا کرتا ہے۔ The main purpose of fasting is to attain taqwa. So what is this taqwa? صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے یہ تقوی؟ تو روزے کی فرضیت، the obligation of روزہ جو ہوتا ہے اس کو what is the حکمہ behind this؟ تو if you know the obligation یعنی کہ the wisdom behind the obligation of this روزہ fasting، تو that is nothing but the taqwa، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا گناہوں سے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس تقوی۔ تو تقوی سے جو متقین میں جو لوگ تقوی کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متقین ہوتے ہیں۔ تو یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ who are the متقین ones؟ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اتنا بچتے ہیں، باریکی سے باریکی بات کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ اگر میں اس کی طرف گیا، ایسی بات میری زبان سے نکل گئی، میں نے نکال دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ میں پکڑا جاؤں۔ یہ میرے اوپر فرض ہے، فرض کی ادائیگی، performing the obligatory acts، ایسا کر کے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوزخ سے بچاتے ہیں یہ متقی لوگ۔ کیوں ہوتے ہیں ایسے وہ؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، نمبر 1 پوائنٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ امید بھی لگائے رکھتے ہیں۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن قرآن اور روزے کا سفارش کرنا بھی آتا ہے۔ تو this month is a month of taqwa، اوکے، اور قیامت کے دن قرآن اور روزے کا سفارش کرنا بھی ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا، روزہ رہ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کلاسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ایسے میں قیامت کے دن یہ تمہارا روزہ، تمہارا فاسٹنگ اینڈ ریسائٹنگ دا قرآن، لسننگ ٹو دا قرآن ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ تمہارے لیے انٹرسیڈ کرے، انٹرسیشن کرتا ہے، یہ آ کر یعنی کہ شفاعت کرے۔ تو قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک بڑی سی حدیث ہے یہ۔ تو اس میں وہ ہوتے ہیں کہ عذاب والے فرشتے سرہانے سے آتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرہانے سے آتے ہیں تو صلاح آ کے کھڑی ہو جاتی ہے،
صلاح آ کر آپ کو بچا لیتی ہے، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا وغیرہ وغیرہ وہ آ کر بچا لیتے ہیں. اوکے، سرہانے سے آتے ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں نماز صلاح کہتی ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ ہی از کمپلیٹ ان ہز صلاح. اس کے بعد صلاح کے ساتھ ہی روزہ آ جاتا ہے، دہانی طرف سے چلو، سر کے بعد رائٹ سائڈ سے آتے ہیں وہ اس کے فرشتے، عذاب دینے والے فرشتے قبر میں، رائٹ سائڈ سے آتے ہیں تو روزہ تمہاری ڈھال بن جاتا ہے. روزہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہاں سے بھی نکلو نکلو، یہاں سے آنے کا راستہ نہیں ہے. زکوٰۃ آ جاتی ہے، لیفٹ سائڈ سے آتی ہے تو زکوٰۃ بھی روک لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی سی حدیث ہے صحیح الترغیب و ترغیب کی. مجھے صلاح اور آپ کے لیے روزے کا بتانا تھا تو اتنا بتا دیا. تو سلف صالحین اور pious predecessors وہ اس منتھ آف رمضان کو کیسے گزارا کرتے. The pious predecessors they used to recite Quran. صرف ریسائٹ ہی نہیں کرتے، they used to ponder over it. غور سے سنتے، پہلے جو کوئی پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، اس سے غور سے سنتے. with focus they used to listen or they used to understand by focusing upon the words of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس میں کانٹمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے. کانٹمپلیٹ کرنے کے بعد، غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اس کو کیسے عمل کریں وغیرہ وغیرہ اس میں وہ بسر کیا کرتے، خیالات کیا کرتے. سو رمضان از a month of قرآن. رمضان اور قرآن کا کیا ساتھ ہے؟ دونوں they are the best friends. اب آپ کے کون سے بیسٹ فرینڈس ہیں خیال کریں، خیالات میں لائیں. شی از مائی بیسٹ فرینڈ، شی از مائی بیسٹ فرینڈ وغیرہ وغیرہ. تو رمضان جسٹ لائک دیٹ کہ یو آر ہیونگ یور بیسٹ فرینڈس. رمضان اینڈ قرآن دے آر بیسٹ فرینڈس. قرآن اور رمضان ویری بیسٹ فرینڈس. قرآن کیوں، وائی دے آر بیسٹ فرینڈس؟ پوچھو مجھ سے کیوں ہیں بھی وہ، وائی دے آر بیسٹ فرینڈ؟ بیکاز Quran loves Ramadan, the month of Ramadan, and the month of Ramadan loves the Quran. That's why they are best friends. Best friends جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت جو کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ محبت کرتے ہیں. اوکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے مہینے میں in the month of Ramadan he used to do the دورہ قرآن. جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے ہر رات میں آ کر ملتے. کون آ کر ملتے؟ جبریل امین. ہر رات میں ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، یہاں تک کہ 29 days آف رمضان گزر جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے آ کر؟ وہ خود قرآن پڑھتے اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے غور و فکر کے ساتھ، اور وہ پڑھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین غور و فکر کے ساتھ سنا کرتے. اب جہاں کہیں بھی آپ اگر آیت، یہاں کی آیت وہاں پڑھ دی، کیونکہ قرآن پیس بائی پیس نازل ہوا ہے ان دا یعنی کہ تھرو دیس لانگ ایئرس، تو ایک سارا قرآن ایٹ اے ٹائم نہیں نازل. تو بائی چانس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی آیت وہاں پڑھ دی، یا یہ سورہ اس سورے کے آگے پیچھے کر دیا، تو جبریل امین بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھاتے اور ان کو ٹوکتے کہ یہ آیت یہاں پہ آنی چاہیے. اس لیے دورہ قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا اٹس سو امپورٹینٹ. دورہ قرآن اٹ از اے سنت رسول، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو کیا کرتے تھے. اور یہ عمل جو ہے، یہ ایکشن جو ہے to listen the دورہ قرآن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب، یعنی کہ the beloved action of Allah سبحانہ وتعالیٰ. He used to love to listen this دورہ قرآن. تو جب سوال کیا گیا، لوگوں نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ which act is beloved to Allah سبحانہ وتعالیٰ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلاح کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا.
تو اللہ کے ساتھ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول لیں ان دس منتھ آف رمضان. صرف ایس بی آئی میں نہیں، آئی سی آئی سی آئی بینک میں نہیں، ایچ ڈی ایف سی بینک میں نہیں، وہاں آپ کھولتے ہیں تو کھولیں، مگر اپنا ایک اکاؤنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بھی کھول لیا. کیسے کھولیں گے اکاؤنٹ؟ کیسے کھولیں؟ اپنا مزاج بدلے، اپنا ایٹیٹیوڈ بدلے، اپنی سوچوں کو بدلے. اگر آپ کے دل میں نفرتیں ہیں تو اس کو محبتوں سے بدلے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو اور بڑھائیں، آپ بہتری لے آئیں. اپنا مزاج جو تھا، اپنا ٹیمپرمنٹ کو چینج یور ٹیمپرمنٹ. تمہارا کام جو بھی ہے اس کام سے محبت کریں. اب تمہارا کام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں بدلنا. اس سے محبت کریں. آپ اس کام سے محبت کریں گے تو اپنا آپ بدل پائیں گے. اوکے؟ اس رمضان میں ضرور ہی ضرور آپ کو یہ کرنا ہے، دوزخ سے تو مجھے رہائی حاصل کرنا ہی کرنا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جانا چاہیے. یہ آپ کی نیتیں ہونی چاہیے. اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو سمجھیں، سوچیں تو ایسے لوگوں کا کیا اجر و ثواب ہوگا. تو جو لوگ آتش دوزخ یعنی کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں، تو رمضان میں، یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، تھرو آؤٹ آل دا ایئر کرنا ہے. تو رمضان خاص کر پرٹیکولر ان دا منتھ آف رمضان ان کا اجر کتنا بڑا بڑھ جائے گا، کتنا ملٹیپلائی کر کے دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سوچیں اس بات کو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. الحمدللہ. تو دعائیں لکھیں، آپ پلان کریں. اب دعائیں لکھیں، کون سی دعائیں کرنی چاہیے، کون سی تمہاری نیڈس ہے، کون سے تمہارے وانٹس ہے. نیڈس تمہاری اشد ضرورت، وانٹ جو آتا ہے کہ آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، یہ تمہارے خواہشات ہوتے ہیں. نیڈس اور وانٹس کو الگ الگ کر کے رکھیں. نیڈس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر تمہاری زندگی میں گزارا ہی نہیں ہوتا. تو نیڈس وہ ہوتی ہے کہ تمہارا دین کیسے ہو، تمہارا دنیا کیسے ہو، تمہاری آخرت ہیر آفٹر کیسے ہو، تمہاری خود کی ذات، اوکے، تمہاری پرسنالٹی کیسے ہو، تمہارے پرسنل بیہیویئر کیسے ہو، تمہاری فیملی کیسے ہو. وانٹس کون سا ہے؟ کام. جو تم جابس کرتے ہیں دنیا کے، وہ تمہارے خواہشات کو پورے کرنے کے. تمہارے خواب جو ہوتے ہیں، تمہارے ڈریمز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈریم ہاؤس بناتے ہیں، ڈریم جاب ہوتا ہے، ڈریم اسٹڈینگ کرتے ہیں. وہ جو تمہاری تمنائیں ہوتی ہیں، جو بھی تمہارے آرزو تمنائیں ہوتی ہیں، جو تمہارے دل کی باتیں ہیں، وہ these all comes under the category of want. تو اب آپ دعائیں لکھیں، کون سی نیڈس کے بارے میں لکھیں گے، اپنی وانٹس کے بارے میں لکھیں. کیٹیگرائز کریں اپنے دعاؤں، کلین اینڈ کلیئر کر کے لکھیں. تو میں نے سب سے یہ ایک بات ڈالی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایمان کی اسٹرینتھ مانگے، اس کی دعائیں مانگے، لکھیں اور مانگے. دیر آر so many دعاز about this، تو لکھیں اور کریں. اور رمضان کا ہر مہینہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. میک دس ورلڈ بیٹر بائی ڈوئنگ، یا بائی گیونگ صدقہ، بائی گیونگ چیریٹی. اس طریقے سے تم اپنے ماحول کو، اپنے گھریلو ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت بناؤ گے. الحمدللہ الحمدللہ. تو ان چند چیزوں کے ساتھ الحمدللہ we will move towards رمضان الحمدللہ عند دورہ قرآن. تو یہ دعا کریں سب مل کر، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ، او اللہ، let us reach the month of رمضان. کتنے سارے لوگ ہیں کہ رمضان کے پہلے گزر دیتے، کل پہلا روزہ ہوتا ہے تو آج ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کل ایک کی ڈیتھ ہوئی، پرسوں ایک کی ڈیتھ ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. وہی میں نے سوچا رمضان اب 15-20 دن میں آ جائے گا، 15-20 دن کے بعد اگر ان کی موت ہوتی تو کہ they will reach in the month of رمضان. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. ہمارے ہی جان پہچان والے یعنی کہ دور کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں منتھ آف رمضان آنے سے پہلے ہی گزرے چلے جا رہے ہیں.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہ اپرچونٹی دی ہے. ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عطا نہیں کرتا ہے. تو یہ جو اپرچونٹیز، یہ مواقع جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں آپ. چھوٹی سی دعا کریں آپ سبھی. اللہم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا چلیے تو ناؤ انٹر رمضان. سمجھے کہ رمضان میں آپ داخل ہو رہے ہیں. بٹ ہاؤ ٹو انٹر ان دا منتھ آف رمضان؟ وتھ ہیپینس، with the smiling faces, and this is charity. Smiling is nothing but the charity. مگر ہمارے ہاں بچے ماں باپ سے بات کرتے ہیں یا ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو there is no smile at all, no happiness at all. زبردستی کی بات چیت ہوتی ہے. کیا کچھ ہوتا ہے. اتنی سمپل سی چیریٹی ہم نہیں کر سکتے. الحمدللہ. تو ناؤ ان دس منتھ آف رمضان یہاں پہ یہ ہے کہ تجدید ایمان کو لے کر آج کا جو کلاس میں کرانا چاہ رہی تھی، رمضان اور تجدید ایمان. یعنی کہ تجدید ایمان مطلب رینیول آف ایمان. ہاؤ ٹو رینیو دا ایمان، کیسے؟ تو یہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان ہوتا ہے الایمان الیقین الجازم. ایمان میں یہ تین چیزیں تھیں. اپنے یقین کو کس طریقے سے اوپر اٹھانا ہے. اوکے. تو ایمان، اب ہم نے ایمان کو ہم اوپر اٹھانے کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایمان کس سے پرانا ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم ایوری منتھ وی ہیو ٹو رینیو آور ایمان، ناٹ ان دا منتھ آف رمضان اونلی بٹ always, all the time we have to renew our iman and our intentions at the same time. تو ایمان کیا پرانا ہوتا ہے؟ ایمان will become old. سوچیں آپ کو پتا ہے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، جیسے تمہاری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. your things will become old. just like that ایمان بھی اولڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کو رینیو کرتے رہنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ گھر یہ لیتے ہیں، گھر کے رینیولز چلتے ہیں، اگریمنٹس چلتے ہیں. گھر کا جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی رینیو ایوری ایئر یو ہیو ٹو رینیو. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگریمنٹ کا پیپرز آلریڈی ریڈی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ایوری ایئر یہ اگریمنٹ کا کام کو ہم رینیو کرتے رہتے ہیں. سمپل سی بات آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں. تو ایمان کس سے پرانا ہو جاتا ہے؟ یو نو کہ نیگلیکٹنگ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسے نیگلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو ہر وقت مسکراہٹ رہا کرتی تھی، مسکرا کر محبت کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور حالات کو سدھارنے والے آپ ہوا کرتے تھے. بدترین حالات کو بھی آپ کی مسکراہٹ سے اس کو بدل دیا کرتے تھے. سمپل سا سننا، اسمائلنگ. اسمائل، سب اسمائل کریں آپ. اوکے. تو سننا، اتنی چیزیں آتی ہیں سنت میں، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. That's why our ایمان is becoming old. اوکے. اور کس سے آتا ہے؟ لیزینس، فیلنگ لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. اب اس بار نہیں بابا، اس مرتبہ دورہ قرآن میں مجھے آنے نہیں ہوتا ہے. آئی ایم سو بزی. نہیں آئی ایم فیلنگ ٹو لیزی ٹو ڈو اینی تھنگ گڈ. اس مرتبہ نہیں ہوتا، نیکسٹ ٹائم دیکھیں، نیکسٹ ٹائم دیکھیں. ہم کیسے کرتے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم لیزینس سے ہم کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں نا. اس مرتبہ نہیں ہوتا، آئی ایم ٹو بزی. نہ تو لیزی ہوتے ہیں، نہ تو ٹو بزی ہوتے ہیں. تو بھی تمہارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، تمہاری نیتیں چلی جاتی ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ہر کام کے پیچھے نیت دیکھتا ہے. اور کیا ہوتی ہے بات؟ committing sins, not feeling any guilt. You commit sins, but then also you are not at all feeling any guilt, not feeling guilty. حسد تو اتنا اچھے سے کرتے ہیں
जेलसी इतना करते हैं कि लोगों की जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। हसद के मारे ऐसी बातें करते हैं, हसद की निगाह से ऐसी देखते हैं कि नजरें बद लगा देखते हैं, बट वी आर अनअवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल गिल्टी। हम गिल्टी फील ही नहीं करते, ना हमको नदामत होती है, ना तो हमको पछतावा होता है। गुनाह करके भी नान मुहरिमा को ताकते रहते ही, उनसे हंस हंस कर बात भी करते हैं, बट नॉट एट ऑल फीलिंग एनी गिल्ट। ये सारी चीजें ही सोचे आप सब, मेरे से ज्यादा सोचने वाले पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। एंड डिजायरिंग स्टेटस एंड वेल्थ, ईमान इससे भी पुराना हो जाता है। अब लोग पढ़ने में अपने आपको दुनिया की पढ़ाई, वर्ल्डली एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन को लेने के लिए कितनी दूर जाते हैं, क्या कुछ उसके लिए पापड़ बेलते हैं। And we have no time to study Quran, and we have no time to renew our iman, etc. etc. कोई भी नेक काम करने का हमारे यहाँ pond over through the Quran, and we have to implement in our lives, and we have to practice it in our daily lives. उसके लिए तो सारी जिंदगी लग जाती है, मगर but we have no time. हमको क्या रहता है भी डिजायरिंग स्टेटस, या स्टेटस और स्टेटस एंड वेल्थ। वेल्थ को होल्ड करना, चीजों को इकट्ठे करना, जमाए रखना, क्योंकि मेरा मन पसंद है, मेरे घर में चीजें ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए, उसको लेना है, उसको पाक साफ रखना है, उसी में मेरा वक्त गुजरता रहता है। जब दिल चाहता है तब थोड़ा कुरान लेकर बैठू, या नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। फीलिंग नो गिल्ट एट ऑल। जेलेसी, ग्रीड, और भी ज्यादा, और एरोगेंस, मैं क्यों जाऊं उसकी क्लास में, इन्हें बड़ी आई हमको सिखाने वाली, बोलने वाली, उन्हें है क्या चीज मेरे आगे, ऐसी बात, एरोगेंस आ जाता है। फख्र, गुरूर व तकब्बुर, जेलेसी, हसद, एनवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जिस दिल दिमाग में ये थोड़ा सा भी आता है तो ईमान उनका वहां से इतना पुराना हो जाता है कि फट जाता है ईमान। तो सो ईमान की तजदीद करना बेहद जरूरी है। So that's why, oh my dear sisters, oh my dear students, enter this Ramadan with happiness, with a smiling face. Smile, smile please. Ramadan और तजदीद रमजान, happiness is waiting for Ramadan. रमजान इंतजार में है आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके खुशियों के लिए। ये खुशियों का महीना है, दिस इज द मंथ ऑफ हैप्पीनेस. It is bringing happiness in our lives. Are we ready to take this happiness in this month of Ramadan? बताएं, बोलें, जवाब दें. Yeah. So, Yes. prepare yourself, be prepared to enter this month of Ramadan, the month of happiness. Are you all prepared to enter this month? Yes. Yes, inshallah. Now, Yes, inshallah. that's why, if you're all prepared, have a solid plan. मुझे कब करना है, क्या करना है, how I have to do, where to do, and when to do. So time के punctuality, where to do, ऑनलाइन कोर्सेस है या घर के आजू बाजू कोई ऐसा है, या मेरे मोहल्ले में ऐसे ही कोर्सेस या दौरा कुरान चल रहा है। अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो कैसे करूँ? बी प्रिपेयर्ड विथ योर लैपटॉप और योर फोन्स वगैरह जो भी है, कैसे करूं, मैं ऑनलाइन करूं तो ऐसा है। तो ये पहले सॉलिड प्लान होना चाहिए आप लोगों के। यही प्रिपरेशन के लिए आपको इतने मर्तबा रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर्स भेजे जाते रहे। एंड दिस इज हैविंग ए प्लान। इफ फेल टू प्लान तो क्या होता है, तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं, तुम्हारे जो भी तुमने ड्रीम्स देखे हैं उनको रियलिटी में बदलना है, आपको सच्चाई में आपको बदलना है। सबों के ड्रीम्स हैं कि टू एंटर जन्नत, गलत तो नहीं कह रही हूं मैं, हर एक का एक ड्रीम होता है कि ड्रीम हाउस हो, दुनिया में मिले या ना मिले मगर जन्नत में तो जरूर मिले। तो अपने ड्रीम हाउसेस को कैसे प्लान अप करेंगे आप? विदाउट एनी प्लान, विदाउट वर्किंग हार्ड इन दिस दुनिया,
تو how can your dreams become reality? کیسے ہوں گے؟ If you are not at all building good habits, and if you are not at all enjoying this course of دورہ قرآن، بیزارگی سے آئے بیٹھے اور کسی نے کہا چل آج ایک دن کر لیں گے، کل ہوتا نہیں بھئی مجھے کہیں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اسے پلان اپ، کیونکہ ہم پلانس نہیں کرتے. جو ہم نے خواب دیکھے ہیں ان کو سچائی میں بدلنا نہیں چاہتے. کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں کوئی خواب نہیں ہے کہ ایسے بہترین خواب جن کو سچائی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ تو planning to fail is nothing but is to planning to fail. So build good habits. And in this month of Ramadan, you have to build good habits and you have to enjoy the course at the same time also. Okay? So don't wait for the perfect moment. نہیں وہ کریکٹ وقت آئے گا نا، ابھی نہیں ہوتا، مجھے بیماری ہے، مجھے ساماری ہے، مجھے وہ ہے، میرے گھر میں وہ بیمار ہے، مجھے جاب کو جانا ہے، مجھے کرنٹ بل بھرنے جانی ہے، پانی کے پیسے بھرنے جانے، یہ سب ہمارے یہ ہوتے ہیں. ابھی یہ وقت موقع صحیح نہیں ہے، میرے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں بھائی، آئی ایم ویری وغیرہ وغیرہ، میں زیادہ بولنا تو نہیں چاہتی. تو دیکھیں گے ایک اچھا موقع ہے تو اس اچھے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو موقع ہر مرتبہ آپ کے پاس آتا ہے، نوک نوک کرتا ہوا موقع آتا ہے، مگر ہر مرتبہ آپ موقع کو گنوا دیتے ہیں. اس پرفیکٹ مومنٹ کے لیے آپ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو کیا اسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ جو موقع، یہ جو وقت دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آج اب اس وقت جو دیا ہے، اس وقت کو ہی آپ کو پرفیکٹ مومنٹ بنانا ہے، پرفیکٹ مومنٹ بنانا ہے آپ. تو یہی ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تھرو قرآن. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا ہے آپ سبوں کے لیے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم اور عمل اور رزق میں برکت عطا فرمائے. ہمیں ایک شکر گزار، مسکرانے والا، آج جو میں نے اسمائل کے بارے میں بتایا نا، اس لیے ایک شکر گزار، مسکرانے والا اور مثبت سوچنے کے پازیٹیو سوچ رکھنے والا قرآن اور سنت کا طالب العلم بنا. طالب العلم is nothing but the student. تو قرآن کا ایسے قرآن اور سنت کا اسٹوڈنٹ بنائے. آمین ثم آمین. اوکے نا، جزاک اللہ خیرا و شکرا و بارک اللہ فیکم to all students. May there be much barakah in our journey. What journey? This journey of Dawra Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. تو ہم نے who are the best of people ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ the best of people وہ وہاں پہ ہوتے ہیں قرآن کے گیدرنگس میں، وہ جو رحمت و سکینت، the mercy and tranquility of Allah subhanahu wa ta'ala جو اترتی ہے، وہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. And this mercy and tranquility is from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala کی طرف سے یہ بھلائی ہے، خیر ہے، اچھا ہے. کس کے لیے اچھائی ہے یہ؟ کون سی چیز کے لیے؟ کیونکہ تم وہ بہت ہی بلیسڈ بک جو پڑھ رہے ہو، یو آر گوئنگ ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ دا بلیسڈ بک دیٹ از قرآن. یہ دنیا اور آخرت کے فائدے ملنا آپ کو شروع ہو جائیں گے. یہ دنیا اور آخرت میں فائدے ہی فائدے دینے والی کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اوکے تو الحمدللہ، تو یہاں پہ یہ کریں گے ہم اب سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے. دورہ قرآن، قرآن کی امپورٹنس تو میں تب آپ کو بتاتی رہوں گی، بولتی